मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन तीन लोगों को नहीं भूलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकल रही होती है तो वो शख्स इन तीन लोगों को बहुत याद करता है। मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन तीन लोगों को नहीं भूलता। वो तीन लोग ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौत को अजल से ताबीर फरमाया है। अजल के मानी है किसी चीज़ का मुकर्रर वक्त जो किसी कीमत पर ना टले। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हर एक जानता है कि एक दिन उसकी दुनिया में ज़िंदगी का तसलसल यकीनन ख़त्म होकर रहेगा, और जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो दुनिया की कोई ताकत और आला से आला साइंसी असबाब व वसाइल उसको मौत से ना बचा सकेगा। कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों में मौत, हशर और जन्नत और दोज़ख की तफसीलात का जिक्र किया गया है। इन लोगों को इस अटल हकीकत के लिए तैयार रहने का हुक्म फरमाया गया है। चंद आयात मुलाहिज़ा फरमाएं। हर जान मौत का जायका चखने वाली है, और तुम्हारे अजर पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वाक़अतन कामयाब हो गए, और वो दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। एक और जगह इरशाद रबानी है, और कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या अमल कमाएगा, और ना कोई शख्स ये जानता है कि वो किस ज़मीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में हो। फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ पहुँचता है तो वो ना एक घड़ी पीछे हो सकते हैं और ना एक घड़ी आगे बढ़ सकते हैं। और तुम उस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फिर वो कहने लगे, ए मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक की मोहलत और क्यों ना दे दी कि मैं सदका व खैरात कर लेता और नेकोकारों में से हो जाता। और अल्लाह हरगिज़ किसी शख्स को मोहलत नहीं देता जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, और अल्लाह उनके कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेंगे, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा। और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबिल ये भी एक अजीम हकीकत है कि मौत की सख्ती जितनी ज़्यादा यकीनी है, उतने ही लोगों में इससे गफलत और अदम तवज्जो पाई जाती है। यहाँ कि मजलिस में मौत का जिक्र तक नापसंद किया जाता है। यह गफलत ईमानी तकाज़े के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। मोमिन की शान यही है कि वो कसरत से मौत को याद किया करें, और जहाँ तक मुमकिन हो आखिरत की तैयारी के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहना चाहिए। कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों में मौत, हशर और जन्नत और दोज़ख की तफसीलात का जिक्र किया गया है, और अंबिया कराम की बौसत का अहम तरीन मकसद भी यही था कि इंसान को उसके असली और दायमी वतन से आगाह करके वहाँ की दायमी नेमतों का मुँह से उसे मुस्तक बना दिया जाए। इस हवाले से चंद अहादीस मुलाहिज़ा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को ज़्यादा याद किया करो। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह ताला से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलना नापसंद फरमाता है। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते और फरमाते, ए लोगो, अल्लाह ताला को याद करो, ए लोगो, अल्लाह ताला को याद करो। क़यामत का पहला नुफ़्क़ा आ चुका, दूसरा नुफ़्क़ा इसके ताबे होगा। मौत अपनी हौलनाकियों समेत आ पहुँची, मौत अपनी सख्तियों समेत आ चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम एक राह चलते मुसाफिर हो या किसी मंजिल के राही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न करो। और बीमारी से पहले सेहत को और मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो। यानी दुनिया की ऐश व इशरत में खोकर आखिरत को भूल जाओगे तो मौत के वक्त पछताओगे कि काश मैंने आखिरत के लिए कोई ज़्यादा राह जमा किया होता। इस तरह बीमारी के आलम में इंसान इंतहाई चाहत और ख्वाहिश के बावजूद बहुत से काम नहीं कर सकता, तो आलम सेहत में जब इंसान की सारी तवानाइयाँ उरूज पर होती हैं, वो अमाल खैर क्यों नहीं बजा लाता कि बाद में आपको अफसोस ना करना पड़े।
اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو بھی فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت و آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو استدعا رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، میرے دوست، دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض، قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال و محشر، میزان عدل کا بیان، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کر دے غیبی حقیقتوں کے ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایک ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اور سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے،
ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں، اس کے قریب دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئے، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلے اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا بچہ پیدا ہوا، آج تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی بیوی نے بچے کو مسجد بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، کسی کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، آخرت کے لیے کچھ ایک اچھا کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے یا نہ ملے۔ تو ناظرین، غرور و تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد و بغض، عزت و وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟
سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، مٹی سے بنا مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔